हाजी साहब सऊदीया में लोगों से पैसा इकट्ठा करते कि वो पाकिस्तान में यतीम बच्चियों की शादियां करवाते हैं, लेकिन इस पैसे को यतीम बच्चियों की बजाय खुद पर मज़े लेकर खर्च कर देते और बीवी से कहते कि मैंने अरबियों को पागल बना दिया। तो बीवी कहती इनको लूट लो, जितना लूट सकते हो। इस तरह हाजी साहब ने महलात बना लिए और 20 साल बाद जब वापस लौटने लगे तो पैसे देने वाले अरबी इसके साथ चल दिए और बोले, हमने देखना है कि तुमने कौन सी बच्चियों पर पैसा खर्च किया है। तो हाजी साहब के पसीने छूट गए। हाँ नजमा, बताओ कोठी का काम कहाँ तक पहुंचा है? अगर मजीद पैसे चाहिए हों तो बिला झिझक बताना, मैं फौरन भेज दूंगा। डिज़ाइन वही है ना जो मैंने खुद मुंतखब करके भेजा था। मिस्त्री और मजदूरों से साफ कह देना कि 19-20 का फर्क भी नहीं होना चाहिए। जितना पैसा लगेगा मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, बस कोठी मेरे शयाने शान होनी चाहिए। हाजी साहब फोन पर अपनी बेगम नजमा से बात कर रहे थे और अपने जेरे तामीर घर की एक एक तफसील जानना चाहते थे। इनके लहजे में एतमाद भी था और एक फख्र भी, जो बरसों की मेहनत के बाद खुद ब खुद आ जाता है। वो सऊदीया में बैठे थे मगर दिल पाकिस्तान में बनती इस शानदार कोठी के साथ धड़क रहा था। नजमा ने फोन के दूसरी तरफ इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया, हाजी साहब आप फिक्र ना करें, सब कुछ बिल्कुल आपके शयाने शान हो रहा है। डिजाइन में जरा भी फर्क नहीं है। जो नक्शा आपने भेजा था वही ईंट ईंट में ढल रहा है। अभी तो घर मुकम्मल भी नहीं हुआ और इसकी चमक आंखों को खैरा करने लगी है। इतना खूबसूरत घर बन रहा है कि देखने वालों की नजरें ठहर जाती हैं। नजमा की बात सुनकर हाजी साहब के चेहरे पर फखरिया मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने आंखें बंद करके एक लम्हे के लिए इस कोठी का तसव्वुर किया। वसी दरवाजा, बुलंद छतें, चमकता हुआ फर्श, मजबूत दीवारें, ये सब इनकी कामयाबी की इलामत था। वो हर 10-12 दिन बाद लाखों रुपए पाकिस्तान भेज दिया करते थे। सऊदी अरब में इनके बैंक अकाउंट रियालों से भरे पड़े थे। पैसे की फरावानी ने इनके दिल में किसी किस्म का खौफ बाकी नहीं रहने दिया था। पाकिस्तान में इनके बच्चे महंगे इलाकों में शॉपिंग किया करते थे। ब्रांड्स, कीमती कपड़े, जदीद गाड़ियां, पैसा उड़ाने से पहले वो एक लम्हा भी नहीं सोचते थे। इनके नजदीक पैसा आता जाता था। कुदरत हर तरफ से इन पर मेहरबान थी। कारोबार में बरकत, सेहत, ताकत, खानदान में खुशहाली, सब कुछ इनके कदमों में था। लोग हाजी साहब और इनके बच्चों की किस्मत पर रश किया करते थे। हर औरत इनकी बेगम को देखकर यही सोचती कि काश इसकी जिंदगी भी ऐसी होती, काश वो भी इसी शान और शौकत में रहती। मर्द हजरात भी हाजी साहब का इंतजार करते रहते। जब कभी वो पाकिस्तान आते तो महफिलों में इनके गिर्द लोगों का हजूम लग जाता। हर कोई कामयाबी का राज जानना चाहता था। जब हाजी साहब से पूछा जाता कि आप वहाँ क्या काम करते हैं जो आपके पास इतनी मालो दौलत है कि समेटने के लिए जगह नहीं मिलती, तो वो मुस्कुराकर जवाब देते, अल्लाह का खास करम है, कोई ज्यादा मुशक्कत वाला काम नहीं करना पड़ता और हर माह लाखों रियाल मिल जाते हैं। बस अपने अपने नसीब की बात होती है, वरना रशीद का बेटा भी तो गया था, कितने साल मेहनत मुशक्कत करके वापस आया और अब भी वापस आकर एक दुकान खोलकर बैठा हुआ है, या फिर घर बनाया है, वो भी मामूली सा। घर में कोई इतनी खास बात नहीं है और एक मैं हूँ जिसने वहां पर जाकर कोई भी ऐसा मेहनत मुशक्कत वाला काम भी नहीं किया और हर चीज भी हासिल कर ली है। ये सुनकर लोग मजीद हैरान हो जाते थे। इनके कई रिश्तेदार भी सऊदी अरब में थे। वो जब बात करते तो सख्त मेहनत, लंबे औकात और जिस्म तोड़ देने वाली ड्यूटियों का जिक्र करते। वो अक्सर थकन और मजबूरी की शिकायत करते नजर आते थे, मगर हाजी साहब की बातें बिल्कुल मुख्तलिफ होती। इनके चेहरे पर ना थकन होती ना परेशानी। ऐसा लगता जैसे वो वहां सिर्फ आराम करते हैं और इन्हें आराम करने के पैसे मिलते हैं। हकीकत ये थी कि सऊदी अरब के कवानीन वाकई बहुत सख्त हैं। वहां बाहर से आने वाले मजदूरों से
کڑی محنت لی جاتی ہے۔ وقت کی پابندی، نظم و ضبط، ذرا سی غلطی پر سزا، یہ سب عام باتیں ہیں۔ اگر کوئی آرام پسند ہو تو وہاں جانا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ وہاں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو حالات سے لڑنا جانتے ہیں یا جن پر قسمت خاص مہربان ہو۔ حاجی صاحب خود کو انہی خوش نصیب لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ ان کے نزدیک ان کی کامیابی صرف محنت کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ یہ سب اللہ کی عطا تھا۔ اس لیے وہ دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ کوٹھی ہو یا کاروبار، بچوں کی خواہش ہو یا بیگم کی فرمائش، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ہر کام کے لیے بڑھ چڑھ کر پیسہ دیا کرتے تھے۔ فون بند کرنے سے پہلے حاجی صاحب نے ایک بار پھر کہا، نجمہ، کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ دیکھیں تو جان جائیں کہ یہ گھر کسی عام آدمی کا نہیں ہے۔ نجمہ نے پورے یقین سے جواب دیا، آپ بے فکر رہیں حاجی صاحب، یہ کوٹھی واقعی سب کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ فون بند ہوا تو حاجی صاحب نے کھڑکی سے باہر صحرا کی وسعتوں کو دیکھا۔ ان کے دل میں اطمینان تھا۔ انہیں یقین تھا کہ جب وہ پاکستان لوٹیں گے تو ان کی شان و شوکت کا ایک نیا باب کھل چکا ہوگا۔ حاجی صاحب کی زندگی باہر سے جتنی شاندار اور باوقار دکھائی دیتی تھی، اندر سے اتنی ہی کھوکھلی اور جھوٹ پر کھڑی تھی۔ ان کی تعمیر کردہ شان و شوکت کسی محنت کا نتیجہ نہیں تھی، نہ یہ کسی کاروباری عقل مندی کی کمائی تھی، اور نہ ہی اسے اللہ کی خاص عطا کہا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ ان کی دولت غریبوں کے آنسوؤں، یتیموں کی آہوں اور مجبور لوگوں کے اعتماد کو روند کر جمع کی گئی تھی۔ وہ پیسہ جسے وہ اپنی قسمت اور نصیب کا نام دیتے تھے، دراصل ان لوگوں کا حق تھا جو زندگی کی بنیادی ضروریات کے لیے ترس رہے تھے۔ سعودریت میں حاجی صاحب نے اپنی ایک الگ پہچان بنا لی تھی۔ وہ خود کو نہایت نیک دل اور درد مند انسان کی طور پر پیش کرتے تھے۔ ان کی زبان پر ہر وقت غریبوں کی مدد اور یتیم بچیوں کی شادیوں کا ذکر رہتا تھا۔ وہ مکہ اور مدینہ میں بیٹھ کر لوگوں کو یہ باور کراتے تھے کہ پاکستان میں بے شمار غریب گھرانے ایسے ہیں جہاں باپ کے سائے اٹھ چکے ہیں اور بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ کر گھروں میں بیٹھی رو رہی ہیں۔ وہ بڑے اثر انگیز انداز میں بات کرتے اور سامعین کے دلوں کو نرم کر دیتے تھے۔ وہ غریبوں کو بتاتے تھے کہ پاکستان میں یتیم بچیوں کی شادیاں کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ جہیز کا بوجھ، رسم و رواج، معاشی تنگی، یہ سب مسائل وہ اس طرح بیان کرتے کہ سننے والا خود کو گنہگار محسوس کرنے لگتا۔ حاجی صاحب کہتے تھے کہ اللہ نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو یہ اسی وقت بابرکت ہوتا ہے جب وہ کسی یتیم کے کام آ جائے۔ یہی باتیں سن کر لوگ ان پر اعتبار کر لیتے۔ کئی عربی شیخ اور صاحب حیثیت افراد نے حاجی صاحب پر مکمل بھروسہ کر لیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف ایک مرتبہ بڑی رقم دی بلکہ باقاعدہ وظائف مقرر کر دیے تھے۔ ہر ماہ ان کے اکاؤنٹ میں ریال منتقل ہوتے تھے تاکہ پاکستان میں غریب اور یتیم بچیوں کی شادیاں باقاعدگی سے کروائی جا سکیں۔ حاجی صاحب ہر آنے والے پیسے کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے کا تاثر دیتے اور کہتے کہ یہ سب ایک عظیم مشن کے لیے ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ پیسہ کبھی یتیم بچیوں تک نہیں پہنچا، نہ کسی غریب کی بیٹی کے ہاتھوں پر مہندی لگی اور نہ کسی ماں کے آنسو خشک ہوئے۔ وہ سارا پیسہ حاجی صاحب اور ان کی بیوی کی عیش و عشرت کی نظر ہو جاتا تھا۔ محل نما کوٹھیاں، قیمتی گاڑیاں، مہنگے فرنیچر، غیر ملکی دورے، بچوں کے شوق، ہر چیز اسی پیسے سے پوری کی جاتی تھی جو غریبوں کے نام پر آیا تھا۔ نجمہ اس سارے کھیل میں حاجی صاحب کی برابر کی شریک تھی۔ وہ نہ صرف اس دھوکے سے واقف تھی بلکہ اسے جائز بھی سمجھتی تھی۔ وہ اکثر حاجی صاحب کو مزید حوصلہ دیتی اور کہتی کہ عربی لوگ بہت امیر ہیں، ان کے چند ریال کم ہو بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ یہ بھی کہتی کہ اگر ہم یہ پیسہ نہ لیں تو کوئی اور لے لے گا۔ اس طرح وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیتی تھی۔ حاجی صاحب جب کسی عربی سے ملتے تو انہیں یقین دلاتے کہ انہوں نے فلاں علاقے میں اتنی بچیوں کی شادیاں کروائیں اور فلاں خاندان کی مدد کی۔ وہ فرضی قصے سناتے، جھوٹے واقعات بیان کرتے، بعض اوقات تو وہ ایسی تفصیل سے بات کرتے کہ سننے والا جذباتی ہو جاتا۔
کسی نے کبھی ثبوت مانگنے کی جرت نہیں کی، کیونکہ حاجی صاحب کا لہجہ اتنا پر اعتماد ہوتا تھا، شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہتی۔ وقت گزرتا گیا اور یہ دھوکہ 20 سال تک چلتا رہا۔ ان 20 برسوں میں حاجی صاحب نے دولت کے انبار لگا لیے۔ پاکستان میں ان کی کوٹھیاں بنتی گئیں، لوگ ان کی مثالیں دینے لگے، انہیں نیک انسان سمجھا جانے لگا، مگر کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ ساری چمک دراصل جھوٹ کے اندھیروں سے نکلی ہوئی ہے۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا جب حاجی صاحب نے پاکستان واپس مستقل لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے خیال میں اب سب کچھ محفوظ تھا، دولت جمع ہو چکی تھی، کوٹھیاں تیار تھیں، عزت قائم تھی، مگر یہ وہ بھول گئے تھے کہ جس پیسے میں یتیموں کی بددعائیں شامل ہوں وہ کبھی سکون نہیں دیتا۔ 3 مہینے گزر چکے تھے۔ حاجی صاحب سعودی عرب میں اپنے معمولات میں مصروف تھے کہ ایک دن ان کے موبائل فون پر بیگم نجمہ کی کال آئی۔ نجمہ کی آواز میں خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے حاجی صاحب کو اطلاع دی کہ پاکستان میں ان کی کوٹھی مکمل طور پر تعمیر ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی اس نے کوٹھی کے مختلف حصوں کی ویڈیوز بنا کر حاجی صاحب کو بھیج دی۔ حاجی صاحب نے جب وہ ویڈیوز دیکھیں تو ان کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں۔ عالی شان گیٹ، چمکتے ہوئے فرش، اونچی چھتیں، مہنگا فرنیچر، کشادہ کمرے، ہر سہولت سے آراستہ کچن، ہر چیز ان کے تصور سے بھی زیادہ شاندار تھی۔ شان و شوکت کا یہ عالم تھا کہ حاجی صاحب خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگے۔ ان کے دل میں خوشی کا طوفان برپا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اپنی خوشی کا اظہار کس طرح کریں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد حاجی صاحب بولے کہ نجمہ، اب بہت ہو گیا ہے، میں پاکستان واپس آنا چاہتا ہوں۔ اب تو اتنا کما لیا ہے کہ اگر 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں تو یہ دولت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ نے ایسا دیا ہے کہ حساب لگاتے ہوئے بھی دل تھک جاتا ہے۔ کاروبار چل پڑے ہیں، ہر مہینے اچھی خاصی رقم خود بخود آتی رہے گی۔ ہمارے بچے تو کیا، ان کے بچوں کے بھی عیش ہوں گے۔ حاجی صاحب کی آواز میں غرور اور اطمینان دونوں شامل تھے۔ وہ خود کو دنیا کا کامیاب ترین انسان سمجھنے لگے تھے۔ انہوں نے نجمہ سے کہا کہ میں نے ان عربیوں کو بہت پاگل بنا دیا ہے، اب بس واپس آنا چاہتا ہوں، لیکن واپسی سے پہلے ایک آخری داؤ کھیلنا چاہتا ہوں، ایسا داؤ جس میں ان عربیوں کو اچھے طریقے سے لوٹ کر ہی واپس آؤں گا۔ یہ بات سن کر نجمہ زور سے ہنس پڑی، اس کی ہنسی میں بھی لالچ اور تمسخر تھا۔ وہ بولی، لوٹ لیں، جتنا ان عربیوں کو لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں۔ خود کو بڑا معزز سمجھتے ہیں، انہیں یہ بھی اندازہ نہیں کہ وہ کس طرح ہمارے ہاتھوں بے وقوف بن رہے ہیں۔ نجمہ نے اپنی ہمیشہ والی بات دہرائی۔ دونوں کافی دیر تک فون پر بیٹھے عربیوں کی سادگی کا مذاق اڑاتے رہے، اپنی چالاکی پر ہنستے رہے۔ آخر کار بات ختم ہوئی اور فون بند ہو گیا۔ اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق چند دن بعد حاجی صاحب عربیوں کے پاس گئے۔ وہی عربی جو ہر مہینے باقاعدگی سے پیسے بھیجا کرتے تھے، وہی عربی جو حاجی صاحب کو ایک نیک دل اور خدمت خلق کرنے والا انسان سمجھتے تھے۔ حاجی صاحب نے ان کے سامنے بیٹھ کر سنجیدہ انداز اختیار کیا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا کہ اب میں پاکستان واپس جا رہا ہوں۔ یہاں دیس میں رہتے ہوئے میں تھک گیا ہوں، بہت زیادہ خدمت خلق کر لی، اب دل چاہتا ہے کہ اپنا بڑھاپا اپنے بچوں کے ساتھ گزاروں۔ انہوں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ یہ کام اب چھوڑ دوں، کوئی اور خدا کا بندہ اس ذمہ داری کو سنبھال لے، لیکن کل ہی میرے پاس ایک رشتہ دار کا فون آیا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ اس کی 3 غریب بیٹیوں کی شادیاں کروا دی جائیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سب لوگ پہلے ہی ماہانہ مدد کر رہے ہیں، لیکن اگر ہو سکے تو مزید تھوڑی سی مدد کر دیں تاکہ میں واپس جا کر کسی کو مایوس نہ کروں۔ حاجی صاحب کی بات سن کر عربیوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے، آپ نے اپنی ساری زندگی ایسے لوگوں کے لیے وقف کر دی، اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ تمام عربیوں نے آپس میں مشورہ کیا، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے حاجی صاحب کے اکاؤنٹ میں مزید ریال منتقل کر دیے۔ رقم دیکھ کر حاجی صاحب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، ان کے دل میں لالچ کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔
وہ بار بار اکاؤنٹ دیکھتے اور دل ہی دل میں رقم کا حساب لگاتے رہے۔ اب وہ پاکستان واپس جا رہے تھے اور اس بار بھی لاکھوں ریال لے کر جا رہے تھے۔ وہاں سب کچھ بن چکا تھا، کوٹھی تیار تھی، کاروبار سیٹ تھا، بینک بیلنس بھرا ہوا تھا۔ اب تو واقعی مزے ہی مزے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی غریبی دیکھی تھی، اتنا پیسہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے اور دل ہی دل میں کہتے کہ خدا بھی کیسا مہربان ہے، خود ہی وسیلہ بنا دیتا ہے اور یوں نواز دیتا ہے کہ کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہتی۔ وہ خوشی خوشی واپس کی تیاری کرنے میں لگ گئے۔ گھر والوں کے لیے مہنگے تحفے خریدے، کپڑے، زیورات، دیگر قیمتی سامان۔ وہ بار بار فون کر کے پوچھتے کہ کسی کو کچھ چاہیے تو نہیں۔ ان کی بیوی بھی بے حد خوش تھی۔ وہ کہتی کہ جتنا عربیوں کو پاگل بنا لیا ہے وہ بہت ہے، اب بس واپس آ جاؤ، کسی چیز کی کمی نہیں۔ حاجی صاحب نے آخر کار اپنی ساری پیکنگ مکمل کر لی۔ سفر کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ دل میں عجیب سا سکون اور خوشی تھی۔ جب وہ رخصت ہونے لگے تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا، سامنے وہی عربی کھڑے تھے جو ہر ماہ باقاعدگی سے پیسے بھیجا کرتے تھے۔ انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حاجی صاحب نے فوراً انہیں اندر آنے دیا۔ وہ جانتے تھے کہ آج ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب انہی عربیوں کا دیا ہوا ہے، بھلے یہ پیسے دھوکے سے حاصل کیا گیا ہو، لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ ان کے محسن تھے۔ وہی لوگ تھے جو برسوں سے ان پر اعتماد کرتے آئے تھے اور ان کے کاموں کی سچائی پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے نرمی سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ پاکستان جانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دیا ہوا پیسہ کہاں استعمال ہوا۔ ہم ان گھروں میں جانا چاہتے ہیں جہاں یتیم بچیوں کی شادیاں کروائی گئیں۔ یہ بات سنتے ہی حاجی صاحب کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور وہ لمحوں کے لیے کچھ بول نہ سکے۔ ذہن میں ایک ہی سوال گردش کرنے لگا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن کچھ دیر بعد حاجی صاحب نے خود کو سنبھالا اور مجبوراً ہاں کر دی۔ وہ جانتے تھے کہ انکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فوری طور پر انہوں نے پاکستان فون کیا اور اپنے بیٹے کو صورتحال بتائی۔ انہوں نے سختی سے کہا کہ ہر صورت ایک جھوٹی کہانی تیار کی جائے۔ بیٹے نے پیسے دے کر چند عورتوں کو تیار کیا۔ انہیں ہدایت دی گئی کہ وہ عربیوں کے سامنے یہ کہیں کہ ان کی شادی حاجی صاحب نے کروائی تھی۔ یہ سب کچھ پہلے سے رٹا رٹایا منصوبہ تھا۔ جب عربی پاکستان پہنچے تو انہیں وہی دکھایا گیا جو حاجی صاحب نے تیار کیا تھا۔ عورتوں نے روتی آنکھوں سے شکریہ ادا کیا اور جعلی دعائیں دیں۔ جھوٹے قصے سنائے گئے۔ عربی مطمئن ہو گئے اور خوشی خوشی واپس لوٹ گئے۔ حاجی صاحب نے دل میں سکون محسوس کیا۔ انہیں لگا کہ سب کچھ بخوبی نمٹ گیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ بندوں کو بے وقوف بنا لینا آسان ہے، لیکن خدا کے سامنے ڈرامہ کیسے رچایا جائے۔ اسی دن شام کو ان کے بیٹے کا حادثہ ہو گیا۔ گاڑی بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ بیٹا زندہ تو بچ گیا لیکن ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں کام کرنا چھوڑ گئے۔ یہ صدمہ ابھی تازہ ہی تھا کہ بیگم نجمہ کی طبیعت خراب ہونے لگی، کمزوری بڑھنے لگی اور کئی دن بعد ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کروائے۔ رپورٹ آئی کہ نجمہ کو کینسر ہے۔ اسی دوران حاجی صاحب کے کاروبار میں بھی زوال آنا شروع ہو گیا۔ وہ دولت جس پر کبھی انہیں ناز تھا آہستہ آہستہ خسارے میں بدلنے لگی۔ پراپرٹی سے آمدنی کم ہونے لگی اور بینک بیلنس گھٹنے لگا۔ حاجی صاحب اب راتوں کو سو نہیں پاتے تھے۔ وہ اکیلے بیٹھ کر اپنے ماضی کے فیصلوں کو یاد کرتے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے۔ ہر وہ لمحہ آنکھوں کے سامنے آتا جب انہوں نے کسی غریب کے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ سب کچھ ان کے اپنے کیے کا نتیجہ ہے۔ اب انہیں احساس ہو چکا تھا کہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن کفارے کا کوئی راستہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دل سے معافی مانگنے کی ہمت نہیں تھی۔ ضمیر مسلسل انہیں ملامت کرتا رہا۔ ایک رات انہوں نے اللہ کے حضور سجدہ کیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے سچے دل سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ اب جو کچھ باقی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اسی دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی تمام پراپرٹی کی آمدن غریب بچوں کے لیے وقف کر دیں گے، تعلیم کا بندوبست کریں گے، یتیم بچیوں کی شادیاں کروائیں گے،
بغیر کسی دکھاوے کے اور بغیر کسی دھوکے کے۔ وقت گزرتا گیا، حاجی صاحب کا دل ہلکا ہونے لگا۔ انہوں نے خود نگرانی میں یہ کام شروع کیا۔ ہر پیسہ صحیح جگہ پہنچنے لگا۔ کچھ ہی عرصے بعد حالات بدلنے لگے، بیٹے کی طبیعت میں بہتری آنے لگی، نجمہ کا علاج کامیاب ہونے لگا، گھر کی فضا میں سکون واپس آ گیا۔ حاجی صاحب جان چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، سزا بھی دیتا ہے اور معافی بھی۔ سب کچھ دیکھ کر ان کے دل میں سکون پیدا ہوا۔ انہوں نے پہچان لیا کہ دولت اور غرور عارضی ہیں اور اصل خوشی خدمت اور ایمانداری میں ہے۔ دولت، غرور اور دوسروں کا حق چھین کر حاصل کی گئی آسانی ہمیشہ عارضی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت اور اعمال کو دیکھتا ہے اور ظلم، دھوکہ اور فریب کے نتیجے میں آنے والے نقصان سے سبق دیتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے حقوق کا احترام نہیں کرتا اور محض اپنی ہوس اور لالچ کے لیے کام کرتا ہے، اسے آخر کار اپنے اعمال کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ لیکن جو شخص اپنی غلطیوں کو سمجھ کر توبہ کرتا ہے اور دولت، طاقت یا وسائل کو دوسروں کی بھلائی اور خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں سکون اور برکت پیدا کرتا ہے۔ حاجی صاحب کی طرح اگر ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور دوسروں کی مدد کے لیے دل کھول کر کام کریں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ہماری مشکلات دور کرتا ہے بلکہ ہمارے گھر اور زندگی کو حقیقی خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔